अस्सलाम वालेकुम सामीन और क़ारीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल के ऊपर अक्सर मिलकर बैठते हैं और हर दफ़ा हमारे पास कोई किताब होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो लाइब्रेरी है, किताब के बग़ैर तो ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं है। तो हम जो किताब आजकल पढ़ रहे हैं वो है क़ससुल क़ुरआन। और जो लोग मेरे साथ पिछली 36 ऑडियोज़ में साथ हैं उनके पास तो बहुत कुछ इल्म पहुंच गया होगा अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से। अब के कुरान के बिल्कुल हकीकी इल्म हम तक पहुंच रहा है। तो आइए अब पार्ट नंबर 37 में हम रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सॉरी, अच्छा जी, अब ये भी मैं बता दूं कि अब हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पिछले उसमें कुछ थोड़ा सा वो पढ़ा था, बाकी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं। और हमने पिछले उसमें ये पढ़ा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो जानवरों की बोली भी जानते थे और उन्होंने अपनी फ़ौजी ताकत का भी मुज़ाहिरा किया था। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग है दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कुरान में दूसरी जगह दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुरान में दूसरी जगह दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक हिस्से की तरफ इशारा हो रहा है। इब्तिदा में एक फ़ैसले का जिक्र है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। एक अजमाली इशारा करते हुए फरमाया गया इन्वर्टेड कॉमा, और दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद करो कि जिस वक्त वो एक खेत के बारे में फ़ैसला कर रहे थे कि जिसको एक कौम की भेड़ें रात के वक्त चर गई थीं और हम उनके फ़ैसले के शाहिद थे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया है और ये है सूरह अंबिया की आयत नंबर 78 के अल्फाज जो हमने अभी पढ़े इन्वर्टेड कॉमा में। आगे लिखा है कि अगरचे कुरान ने इस फैसले का वाक़या कामिलन सरबस्ता तौर पर बयान किया है और एक अजमाली इशारे पर ही इक्तफ़ा किया है और सिर्फ उसके अखलाकी और तरबियती नतीजे पर कि जिसकी तरफ हम बाद में इशारा करेंगे कनात की है। लेकिन इस्लामी रिवायात और मुफस्सिरीन के बयानात में इस सिलसिले में बहुत सी बहसें नज़र आती हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने ये बयान किया है कि वो वाक़या इस तरह था कि भेड़ों का एक रेवड़ रात के वक्त अंगूरों के एक बाग में दाखिल हो गया और अंगूरों की बेलों और अंगूरों के गुच्छों को खा गया और उन्हें ख़राब और ज़ाया कर दिया। बाग का मालिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर पहुंचा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस इतने बड़े नुकसान के बदले में तमाम भेड़ें बाग के मालिक को दे दी जाएं। अब हम आ गए हैं पेज 293 पे। आइए इस किस्से को आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उस वक्त बच्चे थे बाप से कहते हैं कि ए खुदा के अजीम पैगंबर, आप इस हुक्म को बदल दें और मुनसिफाना फ़ैसला करें। तो बाप ने कहा वो कैसे? तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहते हैं कि भेड़ें तो बाग के मालिक के सुपुर्द की जाए ताकि वो उनके दूध और ऊन से फ़ायदा उठाए और बाग को भेड़ों के मालिक के हवाले किया जाए ताकि वो उसकी इस्लाह और दुरुस्ती की कोशिश करे। जिस वक्त बाग पहली हालत में लौट आए तो वो उसके मालिक के सुपुर्द कर दिया जाए और भेड़ें भी अपने मालिक के पास लौट जाएं। और खुदा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस फैसले की तायीद की। फिर लिखा है कि यहाँ पर एक अहम सवाल बाकी है, उन दोनों फैसलों की बुनियाद और मयार क्या था? इस सवाल के जवाब में कहा जा सकता है कि मयार और बुनियाद खसारे और नुकसान की तलाफ़ी करना था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गौर किया और देखा कि अंगूरों के बाग में जो नुकसान हुआ है वो भेड़ों की कीमत के बराबर है। लिहाजा उन्होंने हुक्म दिया कि इस नुकसान की तलाफ़ी करने के लिए भेड़ें बाग के मालिक को दे दी जाएं, और क्योंकि कसूर भेड़ों के मालिक का था। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि इस बात की तरफ तवज्जो रहे कि बाज़ इस्लामी रिवायात में ये बयान हुआ है कि रात के वक्त भेड़ों वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने रेवड़ को दूसरों के खेतों में दाखिल होने से रोके और दिन के वक्त हिफाजत की जिम्मेदारी खेतों के मालिक की है कि वो अपने खेतों की हिफाजत करें। फिर आगे लिखा है कि और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म का ज़ाब्ता ये था कि उन्होंने देखा कि बाग के मालिक का नुकसान भेड़ों के 1 साल के मुनाफे के बराबर है। इस बिना पर फैसला तो दोनों ने हक़ व इंसाफ के मुताबिक किया है, लेकिन उसमें फ़र्क यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला ज़्यादा गहराई पर मबनी था, क्योंकि उसके मुताबिक खसारा एक मुश्त नहीं किया गया था, बल्कि इस तरह खसारा तदरीजी तौर पर पूरा होता और ये फैसला भेड़ों वाले पर भी गराना था। अलावा अजीम नुकसान और तलाफी के दरमियान एक तनासुब था, क्योंकि अंगूर की जड़ें ख़त्म नहीं होती थी, सिर्फ उनका वक्ती मुनाफा ख़त्म होता था। अंदाज़न ज़्यादा मुनसिफाना फ़ैसला ये था कि असल भेड़ें बाग के मालिक को ना दी जाएं, बल्कि उसे
بلکہ اسے ان کا منافع دیا جائے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی صورت میں کہ اس صورت میں تائید کی گئی انورٹڈ کاما کے میں الفاظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن کے کہ ہم نے یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 کے الفاظ تھے۔ پھر لکھا ہے اور ہماری تائید سے اس نے اس جھگڑے کے حل کی بہترین راہ معلوم کر لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط تھا، کیونکہ قرآن ساتھ ہی کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو آگاہی اور فیصلے کی اہلیت اور علم عطا کیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 ہی کا حصہ تھا۔ اب آگے چل کے نظر آ رہی ہے ہیڈنگ، اور ہیڈنگ کیا ہے؟ ہدہد اور ملکہ سبا کی داستان۔ واہ جی واہ، یہ تو بڑا مزیدار قصہ آ رہا ہے۔ ہدہد اور ملکہ سبا کی، سین بے الف، سبا کی داستان نام ہے ملکہ کا۔ لکھا ہے قرآن کے ایک حصے میں خداوند عالم حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیرت انگیز زندگی کے ایک اور اہم واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور ہدہد اور ملکہ سبا کا قصہ بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد دکھائی نہ دیا تو وہ اسے ڈھونڈنے لگے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ نمل کی آیت 20 کے الفاظ ہم نے ابھی پڑھے، اور اب ہم پیج 294 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ تعبیر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کے حالات اور ملک کی کیفیت کو اچھی طرح مد نظر رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ہدہد غیر حاضر ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب آپ علیہ السلام سفر کرتے تو پرندے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے تھے، تو چونکہ اس وقت اس صاحبان میں اس کی جگہ خالی نظر آئی، لہٰذا انہیں معلوم ہو گیا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے نظم حکومت میں پانی کی تلاش کا کام ہدہد کے ذمہ تھا، لہٰذا پانی کی ضرورت کے بعد جب اسے تلاش کیا گیا تو وہ نہیں ملا۔ بہرحال اس گفتگو کی ابتدا میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، پھر فرمایا کہ یا یہ کہ وہ غائب ہے۔ ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ کیا وہ کسی معقول عذر کے بغیر حاضر نہیں ہے یا معقول عذر کی وجہ سے غائب ہے۔ بہر صورت ایک باستقلال منظم اور طاقتور حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ ملک میں جو بھی اتار چڑھاؤ ہو وہ سربراہ حکومت کی نظر میں ہو، حتیٰ کہ کسی پرندے کی حاضری اور غیر حاضری، ایک عام ملازم کی موجودگی اور عدم موجودگی اس کے پیش نظر ہو، اور یہ ایک بہت بڑا درس ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسروں کو درس دینے اور حکم عدولی پر سزا دینے کی خاطر مندرجہ ذیل جملہ کہا تاکہ ہدہد کی غیر حاضری دوسرے پرندوں پر بھی اثر کرے، چجائے کہ اہم عہدوں اور اعلیٰ مناصب کے پر فائز انسان دوبارہ پڑھتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسروں کو درس دینے اور حکم عدولی پر سزا دینے کی خاطر مندرجہ ذیل یعنی جب جو نیچے آئے گا جملہ کہا تاکہ ہدہد کی غیر حاضری دوسرے پرندوں پر بھی اثر کرے، چجائے کہ اہم عہدوں اور اعلیٰ مناصب پر فائز انسان۔ فرمایا میں یقیناً اسے سخت سزا دوں گا، پھر انورٹڈ کاما میں کہ یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی میرے سامنے واضح دلیل پیش کرے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 21 کا حصہ تھا۔ آگے لکھا ہے کہ در حقیقت جناب سلیمان علیہ السلام نے غیر حاضری کی صورت میں ایک یک طرفہ فیصلہ دینے کے بجائے خلاف ورزی ثابت ہو جانے پر سزا کی تنبیہ کی ہے، اور اپنی اس تنبیہ میں بھی 2 مراحل بیان کیے ہیں جو جرم کی نوعیت کے مطابق ہیں۔ ایک مرحلہ بغیر موت کے سزا ہے اور دوسرا سزائے موت کا مرحلہ ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ انہیں اپنی حکومت اور طاقت کا گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ اگر ایک کمزور سا پرندہ بھی معقول اور واضح دلیل پیش کرے تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا اب سامعین آگے ہیڈنگ آ گئی ایک اور، ہدہد ایک اہم خبر کے ساتھ۔ واہ جی واہ، مزہ آ رہا ہے۔ لکھا ہے ہدہد کی غیر حاضری کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ہدہد واپس آ گیا اور سلیمان علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہنے لگا انورٹڈ کاما مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس سے آپ آگاہ نہیں ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے لیے سرزمین سبا سین بے الف سے ایک یقینی اور بالکل تازہ خبر لایا ہوں، اور یہ کیا ہے؟ یہ سورہ نمل کے الفاظ ہیں، آیت نمبر 22 کے جو بھی ہم نے پڑھے انورٹڈ کاما کہ جہاں اس نے کہا کہ خبر لایا ہوں۔ پھر لکھا گویا ہدہد نے جناب
جناب سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ لیے تھے، لہٰذا ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے ایک ایسے اہم مطلب کی مختصر الفاظ میں خبر دی کہ جس سے سلیمان علیہ السلام اس قدر علم اور دانش رکھنے کے باوجود بے خبر تھے۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے اس ماجرے کی تفصیل بیان کی، اور اس حوالے سے یہ جو تفصیل بیان کی نا، اس کے حوالے سے حاشیے میں بھی لکھا ہے، تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر والے حتیٰ کہ پرندہ تک کو بھی جو ان کے تابع فرما تھے، جناب سلیمان علیہ السلام کی اس قدر آزادی، امن و امان اور جسارت عطا کی ہوئی تھی کہ ہدہد نے کھل کر ان سے کہہ دیا کہ مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔ بس یہ حاشیے میں لکھا تھا۔ تو اب آئیے ہم آ گئے پیج 295 پر۔ لکھا ہے اس کی گفتار کا طریقہ ایسا نہیں تھا جیسے چاپلوس درباریوں کا جابر بادشاہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مدتوں خوشامد کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ذرہ ناچیز بتلاتے ہیں، پھر چاپلوسی اور خوشامد کے ہزاروں پردوں میں کوئی بات بادشاہ سلامت کے قدموں میں پر نثار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی بات کھول کر بیان نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ پھول کی پتی سے بھی نازک کنایوں کا سہارا لیتے ہیں، مبادا بادشاہ سلامت کی خاطر مبارک ملول ہو جائے۔ اب آگے لکھا ہے کہ ہاں تو ہدہد نے واضح الفاظ کہہ دیا کہ میری غیر حاضری کسی دلیل کے بغیر نہیں تھی، میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں۔ ضمنی طور پر یہ تعبیر سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہدہد جیسی ایک چھوٹی سی مخلوق ایسی بات جانتی ہو کہ جس سے اپنے دور کے بہت بڑے دانشور بھی بے خبر ہوں۔ انسان کو نہیں چاہیے کہ اپنے علم و دانش پر گھمنڈ کرے، چاہے وہ نبوت کے وسیع علم کا مالک سلیمان علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال ہدہد نے ماجرے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، انورٹڈ کاما، میں سرزمین سبا میں چلا گیا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں سے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، خاص طور پر اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 23 ہے، اور یہ واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ سنا تو میں نے بھی ہے، لیکن جو مزہ پڑھنے کا ہے وہ شاید سننے کا نہیں ہے۔ سننے سے مراد یہ کہ بھئی کسی نے ایسے کہہ دیا، آدھا قصہ سنا دیا، لیکن اب تو ہم مل کے پڑھ رہے ہیں نا، لفظ بلفظ پڑھ رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ہدہد نے ان 3 جملوں میں ملک سبا کی تقریباً تمام خصوصیات بتا دیں اور وہاں کے طرز حکومت سے بھی سلیمان علیہ السلام کو باخبر کر دیا۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا آباد اور شاد ملک ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں اور سہولیات مہیا ہیں۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے جس کا ایک نہایت ہی آراستہ دربار ہے، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار سے بھی زیادہ آراستہ، کیونکہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھا ہوا تھا۔ اس کے باوصف ہونے کے باوجود اس نے ملکہ سبا کے تخت کو عرش عظیم کے عنوان سے یاد کیا۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات جتلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام یہ تصور کر لیں کہ تمام جہان آپ ہی کے قلم رو حکومت میں ہے اور صرف آپ کا تخت باز عظمت ہے۔ سلیمان ہدہد کی یہ بات سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے، لیکن ہدہد نے انہیں مزید سوچنے کی مہلت نہ دی اور فوراً ہی ایک اور بات پیش کر دی۔ اس نے کہا انورٹڈ کاما میں کہ جو عجیب و غریب اور تکلیف دہ چیز میں نے وہاں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر رکھا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز بھی ہوا اور ساتھ بریکٹ میں یہ لکھا ہے کہ لہٰذا وہ سورج کو سجدہ کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب جب انورٹڈ کاما کلوز ہوا تھا تو یہ بھی بتانا ہے کیا لکھا ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 24 لکھا ہے کہ یہ اس صورت میں ہمیں ملے گا۔ اب آئیے پیج نمبر 296 پر ہم آ گئے ہیں الحمدللہ۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ اس طرح سے پھر انورٹڈ کاما میں آگے کہ شیطان نے انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ملک سبا کے بارے میں۔ اچھا، یہ جو شیطان نے راہ حق سے روک رکھا ہے یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 24 کا حصہ ہے۔ آگے چلتے لکھا ہے وہ بت پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ مجھے یقین نہیں کہ وہ آسانی سے اس راہ سے پلٹ جائیں، وہ بالکل ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہ جو ورڈ ہے وہ بالکل ہدایت نہیں پائیں گے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 24 کا حصہ ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ ہدہد نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی مذہبی
کی روحانی حیثیت بھی واضح کر دی کہ وہ بت پرستی میں خوب مگن ہے۔ حکومت آفتاب پرستی کو ترویج کرتی ہے اور لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہیں۔ ان کے بت قدوں اور دوسرے حالات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اس غلط راہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں اور اپنی اس غلط روش پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں جبکہ حکومت اور عوام ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں، ان کا ہدایت پانا بہت مشکل ہے۔ اب آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ آ گئی ساتھ ساتھ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا کے نام۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور سے ہدہد کی باقی باتیں سنی اور سوچنے لگے۔ ممکن ہے کہ ان کا زیادہ گمان یہی ہو کہ یہ خبر سچی ہے اور اس کے جھوٹا ہونے پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات معمولی نہ تھی بلکہ ایک ملک اور ایک بڑی قوم کی تقدیر اس سے وابستہ تھی، لہٰذا انہوں نے ایک فرد کی خبر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ اس حساس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اس طرح فرمایا انورٹڈ کاما، ہم اس بارے میں تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 27 کے ہم نے الفاظ پڑھے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے سلیمان علیہ السلام نے نہ تو ہدہد کو جھوٹا کہا اور نہ ہی بغیر دلیل کے اس بات کو تسلیم کیا بلکہ اس بارے میں تحقیقات کا حکم صادر فرمایا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے ایک نہایت مختصر لیکن جامع خط تحریر فرمایا اور ہدہد کو دے کر کہا کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کے پاس جا کر ڈال دو، پھر لوٹ آؤ اور ایک کونے میں ٹھہر جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ظاہر رد عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 28 کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ملکہ سبا نے خط کھولا اور اس کے مندرجات سے آگاہی حاصل کی، چونکہ اس نے اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا نام اور شہرت سن رکھی تھی اور خط کے مندرجات سے بھی واضح ہوتا تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے سبا کے بارے میں سخت فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ گہری سوچ میں پڑ گئی اور چونکہ ملک کے اہم ترین مسائل میں وہ اپنے مصاحبین سے مشورہ کرتی تھی، اس لیے لہٰذا اس بارے میں بھی انہیں اظہار خیال کی دعوت دی اور ان سے مخاطب ہو کر کہا انورٹڈ کاما کہ اے سردار و بزرگوارو، یہ ایک نہایت ہی باوقار خط میری طرف پھینکا گیا ہے۔ اچھا جی، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 29 کا حصہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں لکھی ہیں حاشیے میں کہ ملکہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ بہت ہی بعظمت خط ہے، یا تو اس لیے کہ اس خط کے مطالب بہت ہی گہرے تھے، یا پھر اس لیے کہ اس کا آغاز خدا کے نام سے ہوا تھا اور اختتام پر جناب سلیمان علیہ السلام کے صحیح دستخط تھے اور مہر لگی تھی، یا اس کا لکھنے والا بعظمت انسان تھا۔ مفسرین نے یہ بات احتمالات ذکر کیے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ سب احتمالات جامع مفہوم میں جمع ہوں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ سورج پرست تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سے بت پرست خدا پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اسے رب الارباب کا نام دیتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے اور تعظیم بجا لاتے تھے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں جو تفصیلات تھی جان لی۔ اب ہم پیج کی طرف آ گئے ہیں، پیج 297 پر لکھا ہے پھر ملکہ سبا نے خط کا مضمون سناتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کے مندرجات یوں ہیں، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ، اور یہ حوالہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 کا۔ آئیے آگے جانتے ہیں، کیونکہ آگے بھی 31 اور 32 آیت کے الفاظ ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو اور حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بتایا میں نے آپ کو سورہ نمل کی آیت نمبر 31 اور 32 کا حصہ۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل دربار کی طرف رخ کر کے ملکہ نے یوں کہا انورٹڈ کاما، اے سردارو، اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور تمہاری رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس رائے طلبی سے وہ ان کے درمیان اپنی حیثیت ثابت کرنا چاہتی تھی اور ان کی نظر اور توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتی تھی تاکہ اس طرح سے وہ ان کی رائے اور فیصلے کو ہم آہنگ کر سکے۔ اشراف قوم نے جواب میں کہا انورٹڈ کاما کہ ہم بڑی طاقت والے اور جنگجو لوگ ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، دیکھیے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 33 کے الفاظ تھے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک تو اس کے سامنے اپنی نافرمانی کا اظہار کر دیا
اپنی فرما برداری کا اظہار کر دیا اور دوسرے اپنی قوت کا ذکر کر کے میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ لکھیے، بادشاہ تباہی لاتے ہیں۔ یہ تو بڑے مزیدار سی ہیڈنگ ہے، اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہیڈنگ لکھی کس نے۔ ہاں، میرا مطلب یہ کہ یہ بات کہی کس نے ہوگی، یہ تو بڑی سخت بات ہے، اگر بادشاہ سنے تو خفا ہو جائے۔ چلیے، یہ تو میں نے بیچ میں ویسے ہی تھوڑا سا ہنسنے کے لیے بات کہہ دی۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے، جب ملکہ نے ان کا جنگ کی طرف رجحان دیکھا اور اندرونی طور پر اس کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا، تو ان کی اس جنگی پیاس کو بجھانے نیز صحیح حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے انہیں قانع کرنے کے لیے کہا، قاف الف نون عین، قانع کرنے کے لیے کہا۔ اب انورٹڈ کاما میں بات ہے کہ جب بادشاہ کسی آباد علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر ہو گیا کلوز، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 34 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے، کچھ کو مار ڈالتے ہیں، کچھ کو قیدی بنا لیتے ہیں اور کچھ کو بے گھر کر دیتے ہیں، جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے لوٹ مار کرتے ہیں۔ پھر اس کی تاکید کے طور پر بلکہ یقینی صورت میں کہا انورٹڈ کاما میں کہ جی ہاں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ درحقیقت ملکہ سبا خود بھی ایک بادشاہ تھی، لہٰذا وہ بادشاہوں سے اچھی طرح واقف تھی کہ بادشاہوں کی جنگی حکمت عملی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک تباہی اور بربادی اور دوسرے باعزت افراد کو ذلیل کرنا، کیونکہ انہیں تو صرف اپنے ہی مفادات عزیز ہوتے ہیں، قوم و ملت کے مفادات اور ان کی سربلندی سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، لہٰذا عمومی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا ہم نے جو یہ ہیڈنگ پڑھی تھی نا، بادشاہ تباہی لاتے ہیں جی۔ اب ہم آگے پیج 298 پہ لکھا ہے، پھر ملکہ نے کہا، ہمیں اب سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعاً ہیں کیسے، کہ ہم واقعاً ہیں کیسے لوگ۔ آیا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے یا پیغمبر ہے؟ تباہ کار ہے، اب اگلے پیراگراف میں آگے کہ تباہ کار ہے یا مصلح، یعنی میم سواد لام ہے، یعنی صلح کرانے والا، میرے خیال ہے یہی مطلب ہے۔ پھر لکھا ہے، اقوام اور ملل میم لام لام کو ذلیل کرتا ہے یا عزت بخشتا ہے، تو اس کام کے لیے ہمیں تحفے تحائف سے استفادہ کرنا چاہیے، لہٰذا میں انورٹڈ کاما میں ان کی طرف کچھ معقول تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے قاصد ان کی طرف سے کیا رد عمل لاتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 35 کا حصہ تھا۔ لکھا ہے، بادشاہوں کو تحفے تحائف سے بڑی محبت ہوتی ہے اور یہ تحفے اور ہدیے ہی ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے، انہیں تحفے دے کر جھکایا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہے، اور ہم بھی ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے، کیونکہ ہم بہرحال طاقتور ہیں، اور اگر اس نے ان تحائف سے بے رخی کی اور اپنی باتوں پر ڈٹا رہا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ خدا کا نبی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں بھی عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ ملکہ سبا نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک کیا تحائف بھیجے؟ یہاں سوال آ گیا، سوال یہ نشان ہے۔ لکھا ہے کہ اس بارے میں قرآن نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، صرف کلمہ ہدیہ نکرہ کی صورت میں بیان کر کے اس کی عظمت کو ضرور واضح کر دیا ہے۔ البتہ مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے، جن میں سے بعض باتیں مبالغہ آرائی اور افسانوی رنگ سے خالی نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 500 بہترین غلام اور 500 بہترین کنیزیں ان کے لیے بھیجی گئیں، غلاموں کو زمانہ لباس میں اور کنیزوں کو غلاموں کو زنانہ لباس میں اور کنیزوں کو مردانہ لباس میں، غلاموں کے کانوں میں گوشوارے اور ہاتھوں میں کنگن اور کنیزوں کے سر پر خوبصورت ٹوپیاں تھیں۔ ملکہ نے اپنے خط میں لکھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو غلاموں اور کنیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔ واہ، یہ بڑی مزیدار قصہ ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، انہیں زر و جواہرات اور قیمتی زیورات سے آراستہ کر کے، بہترین سواریوں پر سوار کر کے اور جواہرات کی معقول مقدار دے کر جناب سلیمان کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ اور ساتھ ہی ملکہ نے قاصد کو یہ بات بھی سمجھا دی کہ تمہارے دربار میں پہنچتے ہی اگر سلیمان علیہ السلام نے تمہیں خشم آلود اور غضبناک نگاہوں سے دیکھا تو سمجھ لینا کہ یہ بادشاہوں کا انداز ہے، اور اگر پیار بھرے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ تمہیں شرف حضور بخشا تو سمجھ لینا کہ یہ خدا کا نبی ہے۔
वाह जी वाह सामईन, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। अच्छा, आगे हेडिंग है मुझे माल के ज़रिए ना वरगलाओ, ये हेडिंग है। लिखा है मलका सबा के रवाना किए हुए अफराद ने सरजमीन यमन को खैरबाद कहा और शाम और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के मरकज़ हुकूमत की तरफ चल दिए, दिल में यही तसव्वुर लिए हुए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके तहफ़ कबूल कर लेंगे और खुश होकर उन्हें शाबाश कहेंगे। लेकिन जो ही वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर पेश हुए तो वहाँ पर एक अजीबो गरीब मंजर देखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ उनका इस्तकबाल नहीं किया बल्कि उनसे ये भी कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि अपने माल के ज़रिए मेरी मदद करो? हालांकि ये माल मेरी निगाह में बिल्कुल बेकीमत सी चीज़ है, जो कुछ खुदा ने मुझे अता फरमाया है उससे कई हिस्से बेहतर और कीमती है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया और ये है सूरह नमल की आयत नंबर 36 का हिस्सा। आगे चलते हैं, लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि नबूवत, इल्म व दानिश, हिदायत और तकवा के मुकाबले में माल की क्या हैसियत है? ये तुम हो जो ऐसे तोहफे पर खुश होते हो। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया और ये सूरह नमल की आयत नंबर 36 का हिस्सा हमने पढ़ा। अब हम आगे हैं पेज 299 पे। लिखा है जी हाँ, ये तुम ही लोग हो कि इस किस्म के हसीन और कीमती तोहफे अगर एक दूसरे के लिए भी भेजो तो इस कदर मसरूर और शादमान नज़र आते हो कि खुशी की चमक तुम्हारी आंखों से नुमायाँ होती है, लेकिन मेरी निगाहों में इसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। इस तरह से जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी अक़दार और मयार की नफ़ी कर दी और तहफ़ को हक़ारत के साथ ठुकरा कर साबित कर दिया कि उनके नज़दीक अक़दार और मयार कुछ और हैं। दुनिया परस्तों के मुक़र्रर करदा मयार उनके सामने हेज और बेकीमत हैं। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हक़ व बातिल के मसले में अपने इस अज़्म बिल जज़्म को साबित करने के लिए मलका सबा के ख़ास एलची से फरमाया इन्वर्टेड कॉमा में कि तुम उनकी तरफ वापस पलट जाओ और अपने ये तोहफे भी साथ ले जाओ, लेकिन ये ज़रूर याद रखो कि हम कई लश्कर लेकर उनके पास बहुत जल्द पहुंच रहे हैं जिनके मुकाबले की ताकत उनमें नहीं होगी और हम उन्हें सरजमीन से जलील करके निकाल देंगे और वो निहायत ही हकीर होंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया और ये सूरह नमल की आयत नंबर 37 हमने पढ़ी। अब आइए हम आगे चलते हैं। जी, लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये धमकी उन लोगों के नज़दीक सही और काबिल अमल भी थी क्योंकि उन्होंने हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके जाहो जलाल और फ़ौज और लश्कर को नज़दीक से देखा था। चुनांचे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दो चीज़ों का तकाजा किया था, एक तो बरतरी तलबी को तर्क कर दें और दूसरे हक़ के आगे झुक जाएं। अहले सबा का इन दोनों चीज़ों का मस्बत जवाब न देना और इसके बजाय तहफ़ का भेजना इस बात की दलील था कि वो हक़ को कबूल नहीं करते और ना ही बरतरी तलबी से बाज आते हैं। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हीं पर फ़ौजी दबाव डालने की कोशिश की, जबकि मलका सबा और उसके दरबारियों ने दलील और सबूत या मौजज़ा वगैरह का मुतालबा किया था। लिहाजा उन्हें मौक़िफ़ फराहम किया कि मज़ीद तहक़ीक़ करें, लेकिन तोहफ़ों के भेजने से मालूम होता था कि वो इनकार कर चुके हैं। ये बात भी हमें मालूम है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद ने जो नाखुशगवार खबर सुनाई थी वो ये कि मुल्क सबा के लोग सूरज परस्त हैं और गैब व हुजूर के जानने वाले से रूगर्दानी किए हुए हैं। अच्छा, और मखलूक के आगे झुके हुए हैं। अब आगे लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसी बात से सख्त दुख पहुंचा था और हम जानते थे कि बुत परस्ती एक ऐसी बात है जिसके सामने कोई भी खुदाई दीन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता और ना ही बुत परस्तों को एक मजहबी अक़लियत मान सकता है। लिहाजा बवक्त ज़रूरत ज़बरदस्ती भी बुत कदों को मिस्मार और शिर्क व बुत परस्ती को नीस्तो नाबूद कर सकता है। अगले पैराग्राफ में लिखा है मंदरजा बाला तौज़ीहात से बखूबी मालूम होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये धमकी कि ला इकराहा फिद्दीन के बुनियादी उसूल से भी मुतसादिम नहीं है, क्योंकि बुत परस्ती कोई दीन नहीं है बल्कि एक खुराफात और राह हक़ से इन्हिराफ है। अब एक और हेडिंग है पलक झपकते ही तख्त मौजूद। यही तो पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। आखिरकार मलका के कारिंदे अपने तोहफे तहाइफ और साजो सामान इकट्ठा करके अपने मुल्क वापस चले गए और सारा माजरा मलका को और उसके मसाहिबीन से जाकर उनको बयान किया। हम आ गए पेज 300 पर। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क की मोजज़ाना अज़मत भी बयान की, जिनमें से हर एक बात इस अमर की दलील थी कि वो कोई आम आदमी नहीं है और ना ही आम दुनियावी बादशाह हैं, बल्कि खुदा के सच्चे पैगंबर हैं और उनकी हुकूमत एक खुदाई हुकूमत है। यहाँ पर उनके लिए ये बात भी वाज़ेह हो गई कि वो सिर्फ जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ फ़ौजी मुकाबले की ताकत नहीं रखते, बल्कि अगर बिलफ़र्ज़ मुकाबला करें भी
تو قوی احتمال یہ ہے کہ یہی ہے کہ ان کا خدا کے ایک زبردست طاقتور نبی سے مقابلہ ہوگا۔ لہٰذا ملکہ سبا نے اپنی قوم کے بہت سے سرداروں کے ساتھ مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ذاتی طور پر جا کر اس اہم مسئلے کے بارے میں تحقیقات کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ سلیمان علیہ السلام کا کیا مسلک ہے۔ سامعین، ابھی تک تخت آ ہی نہیں رہا۔ چلے پڑھتے ہیں آگے۔ کسی بھی صورت میں یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جب کہ ملکہ اور اس کے ساتھی راستے میں ہیں، انہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں پہلے سے زیادہ ان کے اعجاز کی حقیقت کا علم ہو جائے اور وہ ان کی دعوت کو قبول کر لیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا انورٹڈ کاما کہ اے بزرگو، تم میں سے کون سا شخص اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ خود میرے پاس آئیں اور سر تسلیم خم کریں۔ یہاں پر یہ جو جب شروع کیا تھا نا یہ بات کہ اے بزرگو، یہاں پہ انورٹڈ کاما سے شروع ہوا تھا، سوری میں بتانا بھول گئی تھی، اور یہاں پہ ختم ہوا انورٹڈ کاما کہ جہاں لکھا ہے کہ سر تسلیم خم کریں۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 38 کے الفاظ ہیں۔ آگے پڑھتے لکھا ہے اس موقع پر دو قسم کے افراد نے کہا کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جن میں سے ایک عجیب اور دوسرا عجیب تر تھا۔ سب سے پہلے جنوں میں سے ایک افریت این فے رے یہ افریت نے ان کی طرف منہ کر کے کہا انورٹڈ کاما کہ میں اس کا تخت آپ علیہ السلام کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ کے پاس لا دوں گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 39۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر تھوڑا سا حاشیے میں اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، جیسے ہم نے ابھی ایک لفظ پڑھا تھا نا، چلیے آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے افریت این فیرے یہ تھے۔ افریت کا معنی ہے کہ مغرور، سرکش اور خبیث، اور میں ان کی نسبت طاقتور اور امین ہوں۔ جملے کی کئی بار تاکید کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس افریت میں کئی لحاظ سے خیانت کا اندیشہ تھا، لہٰذا اسے اپنا دفاع کرنا پڑا اور امانت و وفاداری کا یقین دلانا پڑا۔ صورتحال خواہ کچھ ہو، جناب سلیمان کی زندگی عجائبات اور معجزات سے بھری پڑی ہے، اور کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ ایک افریت اس قسم کا کارنامہ ایک یا چند گھنٹوں میں انجام دے، یعنی جتنی دیر سلیمان علیہ السلام لوگوں میں فیصلہ کر کے یا امور مملکت میں غور و فکر کے لیے یا عوام کو نصیحت کے لیے بیٹھے ہیں، اتنی ہی دیر میں وہ بھی ملکہ سبا کا تخت لا کر حاضر کر دیتا۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا اس کے بارے میں تفصیل۔ اب آئیے پیج پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، ہم پیج 300 کو پڑھ رہے تھے۔ لکھا ہے دوسرا ایک صالح اور متقی انسان تھا، اور کتاب خدا کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ کتاب خدا سے بھی اسے اچھی خاصی واقفیت تھی، جیسا کہ اس شخص کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے میں بھی آپ سے پہلے تخت کو لے آؤں گا، اور یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کے الفاظ تھے یہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پیشکش قبول کر لی تو اس نے بھی اپنی معنوی طاقت کے ذریعے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے میں آپ کے پاس حاضر کر دیا، اور جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے انورٹڈ کاما کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کے الفاظ تھے۔ اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اور آپ مل کر ابھی کتاب کو بند کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ کھول لیں گے، کیونکہ کتاب کے بغیر تو مزہ بھی نہیں آتا۔ ہم پیج 300 پہ اپنی اس ریکارڈنگ کو کلوز کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے میں ملیں گے پیج نمبر 301 اور اگلے پارٹ کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔